Bismillahirrahmanirrahim. My name is Fakhir Hassan and I am here with my fellow participants. So today we are here to discuss the education system of Pakistan. So as per federal education system, our country stands at 62.3% literacy rate, which is like 60 million people of Pakistan are illiterate. So we are here to discuss the problems that education system of Pakistan is facing and their possible solutions. बड़ी बिल्डिंग या बड़ी इमारत बनाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस. तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम की फाउंडेशंस हैं वो कौन है? हमारे बच्चे जो के एज ग्रुप जो है 1 to 5 है, ठीक है. तो अब हम इनको किस तरह केटर कर सकते हैं कि क्योंकि इन पाकिस्तान हमने देखा है कि बच्चों को बस स्कूल में भरते हैं, वो बस डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्मेंस नहीं हो रही जो कि हम जैसे बाहर के मुल्क के साथ कंपेयर किया जा सकता है. तो इस प्रॉब्लम को कौन केटर करना चाहेगा आप में से? अगर अभी फाकिर ने बताया एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इसको हम दूसरा वर्ड ये भी दे सकते हैं, स्लेव मैन्युफैक्चरिंग मशीन. देखें, जब तक अगर अभी मैं अपने कुछ दोस्तों से डिस्कस कर रहा था पॉजिटिव पॉइंट्स इन एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान, तो कोई थे ही नहीं बेसिकली जो है. लेकिन आपको हम कुछ ना कुछ बता देंगे, जबकि जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बतेरे हैं. जब तक आपके ख्यालात में तज़ाद पैदा नहीं होगा ना, इनकलाब नहीं आ सकता. तो अगर हम क्या कहते हैं कंपेयर करें एजुकेशन सिस्टम बाहर से, तो स्वीडन की एग्जांपल लें. जो स्वीडन है वहाँ पे एक हफ़्ते में 20 आवर्स का स्कूल होता है. तो यानी एक दिन में आप 4 घंटे बच्चा पढ़ता है, जिसमें से 4 घंटे उसमें उसे प्लेफुल एक्टिविटीज़ और बहुत इंजॉयफुल एक्टिविटीज़ होती है जिसमें उसकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है. यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमने मेमोरी और इंटेलिजेंस को एक चीज़ कंसीडर किया हुआ है. जिसकी मेमोरी तेज़ है हम समझते हैं वो बच्चा अक्लमंद है, जबकि ऐसा नहीं है. इंटेलिजेंस अलग चीज़ है, मेमोरी अलग चीज़ है, जिस वजह से हमारा जो सारा निसाब है वो रटे सिस्टम पे बेस करता है. और अगर हम स्वीडन की एग्जांपल है जो कि रिसर्च एंड फाउंडेशन में नंबर 1 पे है, जबकि पाकिस्तान का कोई नंबर ही नहीं है, तो वो भी क्रिएटिव थिंकिंग और एनालिसिस पे फोकस करता है. ऐसा कोई मेमोरी बेस उनका कुछ नहीं होता. अभी जैसे अहमद ने बोला स्वीडन की एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इसी तरह फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में वो बच्चों के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं. वो उनको मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ठीक है. उसके अलावा वो उनको बजाय कि उनके ऊपर बर्डन डालें, उनको फ़न एक्टिविटीज़ में डालते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है बच्चों का ब्रेन जो है डेवलप्ड होता है. और वो उनको पजल्स देते हैं, चेस खिलवाते हैं, इसी तरह डिफरेंट गेम खिलवाते हैं ताकि उनका ब्रेन जो है ना वो खुल सके. थोड़ा सा इसमें इन डेप्थ में अगर हम जाएं तो मुझे बता सकते हैं कि हमारे पास मतलब ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान में जो है बच्चों पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जाता है, उनको होमवर्क्स दिए जाते हैं, उनको मतलब किताबी रट्टा बना रहे होते हैं बचपन से ही. तो बाहर ऐसा नहीं है, उसका क्या रीज़न है? टेक्निकली देखा जाए तो बच्चों का जो ब्रेन होता है ना वो डेवलप्ड होता है, वो बस क्लटर फॉर्म में होता है. तो वो क्या करते हैं, उस डेवलप्ड ब्रेन को उसको अनक्लटर करते हैं, ठीक है. वो उसको बच्चे का दिमाग को खोलते हैं ताकि वो जो है ना डिफरेंट फील्ड को समझ सके आसानी से. वो रट्टे वाले सिस्टम पे इस वजह से नहीं गए. अच्छा, अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये कि जो हमारा रूरल एरियाज़ हैं वो 61% ऑफ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, लेकिन वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ 51% है. जबकि हमारा जो अर्बन एरियाज़ हैं वो 39% है पॉपुलेशन के, लेकिन उनका लिटरेसी रेट 78% है. तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, या ये क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे पास कि जो पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा है उनका लिटरेसी रेट हमारे पास कम है? हम इस 51% को 80 पे कैसे लेके जा सकते हैं? इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा. जब पाकिस्तान में बेसिक जो है ना एजुकेशन, वो मैट्रिक में और इंटर में 3 तरह के एजुकेशन सिस्टम्स हैं. एक है मैट्रिक, एक है ए लेवल ओ लेवल, और तीसरा है जो मदरसे की एजुकेशन है. इसमें यह होता है कि अब जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उसमें सिर्फ रट्टा चल रहा है और वो मतलब कुछ सीख नहीं रहे, वो कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर रहे. जबकि इंटर के जो ओ लेवल ए लेवल स्टूडेंट्स हैं उनको इस काबिल बनाया जाता है कि वो खुद से कुछ लिख सकें. जैसा कि उनको नावल्स पढ़ाए जाते हैं, वो नावल्स पढ़ते हैं और वो खुद लिखते हैं. और जो तीसरा है वो है मदरसे का. मदरसे को जो बच्चे हैं, जैसा कि KPK के इलाके में, उनको सिर्फ मदरसे में डाल दिया जाता है, वो रिलीजियस नॉलेज हासिल करते हैं
اور پھر اسی پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ وہ سے کیا کہ کسی بچے کو یا جا کے وہ پڑھا سکتے ہیں, اور وہ 1000-2000 پہ کام کرتے ہیں, وہاں پہ پڑھاتے ہیں ان کو. اور جیسا کہ اگر دیکھا جائے پاکستان کے جو سندھ کا علاقہ ہے, وڈیرا سسٹم ہے, وہاں پہ یہ ہے کہ ٹیچرس ہیں, ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بچے اسکول میں نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ گورنمنٹ کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ وہ بچے بھی اسکول جائیں, وہ ایجوکیشن حاصل کریں, تاکہ جو ان کا وڈیرا سسٹم ہے وہ ختم ہو. اور جو ایجوکیشن کا GDP ریٹ ہے وہ 100 میں سے 1.4 ہے, جبکہ ایشیا کی کنٹریز میں یہ 4% ہے, اور جو یورپ کی کنٹریز ہیں وہاں پہ 7% ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو امپروو کریں اور پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنائیں. جیسا کہ تحسین نے بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. رورل ایریاز میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں. پاکستان ایک ایگریکلچر لینڈ ہے, تو زیادہ تر لوگ اپنا گزر بسر ایسے ہی کرتے ہیں. اب میری ایک باجی ہیں, ان کی میں مثال دینا چاہوں گا. وہ ٹیچر ہیں. میں ان سے کچھ دن پہلے بات کر رہا تھا, تو وہ بتا رہی تھی کہ جو بچے ہیں وہ اسکول نہیں آتے, وہ ان کو زبردستی بلانا پڑتا ہے. ان کے والدین انہیں اسکول بھیجنا ہی نہیں چاہتے, اور بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فصل اگ جاتی ہے, انہوں نے کاشت کرنی ہوتی ہے, انہوں نے فصل کو پانی لگانا ہوتا ہے, اور بے شمار کام ہوتے ہیں ان کے. تو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول بھیجنا ضروری نہیں ہے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ نے کیا کیا کہ گورنمنٹ ان کو اسکالرشپ دے رہی ہے, جس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ جو بچے اسکول نہیں آ رہے تھے پہلے, والدین جن بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے تھے, ان بچوں کو اب وہ اسکول بھیج رہے ہیں, کیونکہ ان کے اسکول آنے پہ ان کے بچے کو کچھ پیسے مل رہے ہیں. اب ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ والدین کو پیسے تو مل رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ بچوں کو اسکول میں نہیں بھیج رہے. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے یہاں پہ؟ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں انہیں انسٹرکٹ کیا ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کلاس میں 40 کی اسٹرینتھ رکھیں گے. اگر 1 کلاس میں 40 اسٹوڈنٹس آئے ہیں تو 10th کلاس تک, یا اگر مڈل اسکول ہے تو 8th کلاس تک اس کلاس میں 40 اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے. تو اب انہوں نے مجھے بتایا کہ جب کوئی بچہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو ان کے لیے اتنی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ ہر 2 ہفتے میں گورنمنٹ کی طرف سے انسپیکشن ٹیم آتی ہے, اور وہ انسپیکشن ٹیم آ کے ریکارڈ چیک کرتی ہے کہ کتنے بچے ہیں. اگر کلاس میں بچے کم ہیں تو یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ بچے پورے کیوں نہیں ہو رہے. تو یہ گورنمنٹ میئر لے رہی ہے, گورنمنٹ ان کو فری میں کتابیں بھی دے رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو گھر سے اٹھا کے نہیں لا سکتے. اور اگر کوئی بچہ کہیں پر چلا گیا ہے تو اس کو کیسے لے کے آئیں؟ تو یہ گورنمنٹس کافی سارے میئرس کر رہی ہے. اس کے علاوہ بھی کافی سارے ہیں. گورنمنٹ اسکالرشپس دے رہی ہے. ہمارے GDP کا 2.4% جو ہے وہ گورنمنٹ ایجوکیشن پہ الاٹ کر رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا رسپانس نہیں آ رہا اس کے اوپر. ایسا لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. تو اب جب ہمارے پاس گورنمنٹ اتنے زیادہ اسٹیپس لے رہی ہے, تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ بورنگ کر دی گئی ہے ہماری کنٹری میں؟ لائک اس میں کوئی فن ایکٹیویٹیز نہیں ہے کہ بچے کا دل کرے کہ ہاں بھائی میں نے اسکول آنا ہے, میں نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کی جو برین جو فاؤنڈیشنز ہیں, میں نے جس طرح پہلے بات کی ہے کہ ان کی فاؤنڈیشنز ہی اس طرح کی نہیں بنائی جاتی. ان کی فاؤنڈیشنز ہی بنائی جاتی ہیں آپ نے کتابیں پڑھنی ہے, رٹا مارنا ہے, دیٹس اٹ. ان کو پریکٹیکل کوئی چیز نہیں کروائی جاتی, پریکٹیکلز بہت کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی چیز پڑھا رہے ہیں اس کو آپ ویڈیو سے ایلیبوریٹ نہیں کرتے ٹیچرس, ٹھیک ہے. اور ٹیچرس کا جو پڑھانے کا اسٹائل ہے وہ ایک بہت ٹپیکل ہو گیا ہے کہ لائک آتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, بچوں کو بھی کتابی رٹا بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ آپ نے بہت صحیح بات, اور میں بھی اس پوائنٹ کو اپیل کروں گا کہ یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے. بے شک ٹیچرز آتے ہیں, رٹا لگواتے ہیں, ٹپیکل سسٹم ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹپیکل سسٹم کے ساتھ ہم اس سسٹم کو فوراً سے چینج نہیں کر سکتے. ہمیں اس سسٹم کو گریجولی چینج کرنا ہوگا. فرسٹ آف آل ہمیں ان بچوں کو اسکول لے کے آنا ہے. وہ بچے اسکول ہی نہیں آ رہے, وہ بچے اسکول نہیں آئیں گے تو ہم نیکسٹ اسٹیپ لے ہی نہیں سکتے. اور دوسری بات یہ کہ ہم رٹے سسٹم سے کیسے نکلیں گے. ابھی پاکستان کا ایک بورڈ ہے, فیڈرل بورڈ, انہوں نے CLOS بیس سسٹم کر دیا, کلاس لرننگ آؤٹ کم بیس سسٹم, جس کی بیسس پہ ایگزامس ہوں گے, اور وہ ایگزامس ایسے ہوں گے کہ جو بچوں نے لرننگ کی ہوگی اسی طرح کے کوشچنز آئیں گے. یہ چیزیں وہ ایگزمپٹ کر رہے ہیں, اور فیڈرل بورڈ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے, اور میں امید کر رہا ہوں کہ باقی بورڈز بھی ایسے ہو جائیں گے. اوبویسلی گورنمنٹ کافی زیادہ سلو ہے.
اس کو کافی زیادہ فاسٹ ہونا چاہیے تھا. ہمارے نیبرنگ کنٹریز, ہمارے یورپین کنٹریز کافی سارے ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے ہیں, ان کا انڈیپینڈنس ہمارے ساتھ ہے, لیکن ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری پروگرس بہت سلو ہے. اس کو تیز کرنے کے لیے اب گورنمنٹ نے ہمیں کافی سارے انیشیٹوز اور بھی دیے ہوئے ہیں. جو بڑے بچے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ نے ورچوئل یونیورسٹی کا انعقاد بھی کیا ہوا ہے. جو بچے دور سے نہیں آ سکتے, جن بچوں کے پاس ایسیسیبل نہیں ہے پڑھائی, تو وہ سارا آن لائن بھی لیکچر اور کورسز اور سارے کورسز کو بہت کم پیسوں میں آن لائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ لائسنس دیتی ہے, گورنمنٹ لیپ ٹاپ دے رہی ہے, کافی ساری چیزیں کر رہے ہیں, لیکن اوبویسلی ہم لیگ کر رہے ہیں, اسی لیے ہم پیچھے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس اگر باہر جاتے ہیں, ہمارا جو برین ڈرین ہو رہا ہے, ہمارے بچے جو باہر جا رہے ہیں وہ جا کے ورکرز ہی کیوں لگ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا کمپیٹیبل نہیں ہے. ہماری صرف چند یونیورسٹیز, قائد اعظم یونیورسٹی اور چند یونیورسٹیز ہو رہے ہیں جو انٹرنیشنل رینکنگ میں آ رہی ہیں. باقی ساری کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ باقی ساری نہیں آ رہی کیونکہ ان کا اسٹینڈرڈ میٹ نہیں کر رہا, اور اس اسٹینڈرڈ کو اوپر لے کے جانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میجرس لینے چاہیے. اوبویسلی اسٹوڈنٹس کو بھی کولیبوریٹ کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹ کی بھی کافی ساری چیزیں ہیں, جیسے ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو کافی ساری چیزیں ایسے ہیں جو ہم نہیں پسند کرتے, جو ہونی چاہیے سسٹم میں, اور ہم کافی ساری چیزیں ایسے چاہتے ہیں کہ جو ہو. اس کے لیے ایسا بھی ہے کہ اسٹوڈنٹ کونسلز بنائی جائیں. اسٹوڈنٹ کونسل ہماری یونیورسٹی کے اندر بھی کوئی اسٹوڈنٹ کونسل نہیں ہے, جو کہ کافی غلط بات ہے, ہونی چاہیے. اب ہم نے اپنا کوئی احتجاج ریکارڈ کرانا ہے یا کوئی چیز ایڈ کرانی ہے, کوئی چیز ریموو کرانی ہے, ہم کس کے پاس جائیں گے؟ تو اسٹوڈنٹ کی طرف سے کوئی رسپانس لینے کے لیے کوئی ٹیم موجود نہیں ہے. تو ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے میجرز لینے پڑیں گے. اس کے علاوہ بھی کافی ساری بات ہے, میں باقی پوائنٹس اپنے دوستوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا. تو ہم کافی ساری اس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں, اور جیسا کہ اب آ کے بتائیں گے آپ کو کہ ہم ان چیزوں کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. جی آ کے صرف ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ رورل ایریاز میں اسکول ہوں, ان کی کوالٹیز زیادہ نہیں, ان کی کوالٹیز, ان کا انفراسٹرکچر, ان کا ٹیچنگ اسٹاف کیسا ہے, ان کی ٹریننگ کیسی ہوئی ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اسکول سے. آپ 10 گاؤں میں ایک اسکول کھولیں, مگر وہ اسکول ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں انفراسٹرکچر اس کا صحیح ہو, اس کا ٹیچنگ اسٹاف ویل ٹرینڈ ہو, جو کہ آج کل کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. جیسے کہ اب یونیورسٹی میں ٹیچرز آتے ہیں, یہ آتے ہیں BS کیا انہوں نے, MS کیا, کچھ PhD کے لیے بھی چلے جاتے ہیں, مگر ان کا کہیں پہ بھی اس دوران یہ نہیں ہوتا کہ ہم ٹیچنگ کے لیے باقاعدہ ٹریننگ لیں کہ ہم بچوں کی گرومنگ کیسے کر سکتے ہیں. یونیورسٹی تک بھی آ کے موسٹلی جو کورسز ہوتے ہیں وہ رٹا سسٹم پہ ہیں, جو کہ ختم ہونے چاہیے. یہ میرا پوائنٹ ہے. اچھا, ٹیچر ٹریننگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہو رہی ہے؟ ٹیچر ٹریننگ کے بارے میں میرے پاس ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے باہر کے ملک کی. آبویسلی پاکستان میں اس لیول کی تو نہیں ہے. USA میں میری سسٹر ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایک ٹیچنگ کے لیے پرائمری اسکول کے. تو ان کو جب اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو ان کو 3 ہفتے تک ان کو صرف یہ بتایا گیا کہ آپ نے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, ان کے دل میں اسکول کے لیے شوق کیسے پیدا کرنا ہے. ان کو کتاب نہیں دی گئی, ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ کورس پڑھانا ہے اور آپ نے یہ اس ٹائم لمٹ سے پہلے ختم کرنا ہے. اس طرح بچوں کے دل میں بھی اسکول آنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے, اور ٹیچرز جو ہیں وہ ان کے پیرنٹس سے بھی کوآرڈینیٹ کرتی رہتی ہیں. اور اس طرح پاکستان میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان میں بس کہتے ہیں ٹائم لمٹ سے پہلے آپ نے یہ کورس ختم کرنا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں ٹیچر ٹریننگ کے بارے میں. تو جس طرح آپ نے ذکر کیا ٹیچر ٹریننگ, تو ایسا کیا ہمارے پاکستان میں ایشوز ہیں کہ ٹیچر ٹریننگ جو ہے وہ نہیں دی جاتی, یا اگر دی جاتی ہے تو وہ اس لیول کی نہیں دی جاتی کہ بچوں کے جو فاؤنڈیشنز ہیں یا جو چھوٹے بچے ہیں ان کے دل میں شوق پیدا ہو. اب جو بچوں کا برین ہوتا ہے نا, وہ بچپن میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کو یاد رہتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے بچپن میں ہی کتابی رٹا ہم بنائیں گے ٹیچرس ہمیں, تو ہم کیسے جو ہے وہ بڑے ہو کے کوئی ایکسلنس کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس معاملے میں میں معاذ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ٹیچر ٹریننگ ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں دی جاتی, یا اگر دی جاتی ہے تو وہ اس کا لیول کرائٹیریا کیا ہے؟ ہم بات کریں ٹیچرس اپوائنٹمنٹ کی, تو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہوتے. کوئی بھی ہم دیکھ لیں, میں KPK کی بات کر لوں, کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں, PTC کے ٹیسٹس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اور ٹیسٹ ہوتے ہیں گریڈس کے حساب سے, تو کوئی میرٹ نہیں ہے اس کا. اس کے علاوہ جو MNAs وغیرہ ہیں انہیں رشوت دینی پڑتی ہے, سارا رشوت کرپشن چل رہا ہے. اور جیسے کہ میں ایک ایگزامپل لے لیتا ہوں, میرے ایک ٹیچر ہیں, انہوں نے ٹیسٹ دیا
PTC کا, تو وہ سلیکٹ ہو گئے, انہوں نے ٹاپ 2nd پوزیشن لی. ان کے بعد وہ انٹرویو دینے گئے پشاور, تو انہوں نے پشاور انٹرویو دینے گئے تو ادھر انہوں نے انٹرویو لیا, وہاں پہ انہوں انٹرویو میں سلیکٹڈ ہو گئے. ان کے بعد باہر گئے تو وہاں پہ ایک ان کا ایجنٹ کھڑا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ 30 lakhs دے دیں اور آپ اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لے جائیں. تو وہ پریشان ہو گیا, اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی, اور پھر وہ بڑا ڈسہارٹ ہو کے آ گیا. بہرحال یہی سارا چل رہا ہے پاکستان میں بھی, KPK کو چھوڑ کے پاکستان میں بھی. اس کے علاوہ کوٹا سسٹم ہے. ہم پنجاب کے دیکھ لیں, یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, کوٹے پنجاب کے کیوں زیادہ ہوتے ہیں, حالانکہ سندھ ایریا وائز بڑا ہے. KPK کی کوئی 3-4 سیٹیں ہوتی ہیں, پنجاب کی کوئی 50 سے زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں, سندھ کی کوئی 10 سیٹیں ہوتی ہیں. تو اب کیا کر سکتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا ہمارے پاس پرابلم. اب اس کا کیا پاسبل سلوشن ہے, یا جو گورنمنٹ ہے اس کو کیا کون سے میئرز لینے چاہیے کہ ہم جو ٹیچر ٹریننگ ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں پاکستان میں, تاکہ وہ فرسٹ پریورٹی پہ رہے ہمارے لیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو اس نے پالیسیز سیٹ کی ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں. جو کرپٹ آفیسرز بیٹھے ہیں انہیں پہلے سسپینڈ کریں, انہیں ہٹائیں, ان کی جگہ میرٹ ہوگا جہاں پہ وہیں پہ ترقی ہوگی. سلولی ہوگی لیکن ہوگی صحیح. یہ ان سے کبھی ایسے اگر یہ بیٹھے رہے تو کبھی ترقی نہیں ہونی. چلے میرٹ پہ آپ نے بات کر لی, یہ کافی اچھا پوائنٹ تھا کہ ہمیں میرٹ پہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹیچرز اپوائنٹ کرنے چاہیے, ان کو ٹرین کرنا چاہیے. اچھا, اگلا ہمارے پاس آ جاتا ہے سب سے زیادہ ضروری کہ پاکستان میں جو برین ڈرین ہے وہ کیوں اتنا زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بچے یہاں سے چھوڑ کے پاکستان چھوڑ کے کیوں باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے, اگر وہ پاکستان میں ہی رہیں تو پاکستان ایک کامیاب ملک بن سکتا ہے. اس سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا جو آپ نے پوچھا ہے کہ پاکستان کے بچوں کے برین ڈرین کیوں ہوتا ہے. اس کی مین ریزنز ہیں, ایک پاکستان کی اکانومی, ان امپلائمنٹ, اور کمپنیز جیسے بڑی کمپنیز ہیں فیس بک, گوگل, وہ یہاں پر نہیں ہے. مطلب ایسی کوئی پے نہیں ہے, کیونکہ بچے یہاں سے باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے. یہاں پر اتنا مطلب پے نہیں ہے. جیسے باہر اگر یہاں باہر کے حساب سے پے ملتی ہے, یہاں کے حساب سے اگر 4-5 لاکھ روپیہ, تو یہاں پہ اسی لڑکے کو یا اسی بندے کو ملے گی 50,000 میکسیمم. تو اس لیے بچے باہر جاتے ہیں, جس کے مطلب پاکستان کی اکانومی بھی اتنی سیٹل نہیں ہے, جس کی وجہ سے اتنی ہائی پے نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کا بجٹ جو ایجوکیشن پر لگتا ہے, اگر میں اسی طرح کینیڈا کو کمپیریزن کروں تو پاکستان اور کینیڈا کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً سیم ہے, لیکن پاکستان کا جو GDP ہے پرسنٹ وہ 4.4 ہے جو اپنے ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں, تو وہ بنتا ہے $32 ملین, جہاں کہ کینیڈا کا بجٹ ہے جو اپنا GDP کا وہ لگاتے ہیں 11.4, تو ان کا جو بجٹ بنتا ہے 81 بلین ہے وہ ڈالر میں. جس دیکھیں ان کی اکانومی اور ہماری اکانومی میں کتنا فرق ہے. تو وہ اپنی مطلب بجٹ, اپنی اکانومی کی وجہ سے ان کا بجٹ بھی زیادہ ہے, لیکن ہماری سیٹلڈ اکانومی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی ڈسٹرب رہتا ہے. تو اب جو آپ نے جس طرح بتایا کہ 4.4% سے پاکستان جو ہے وہ اپنا GDP کا خرچ کرتا ہے ایجوکیشن پہ, اور 11.4% جو ہے وہ کینیڈا کرتا ہے. تو ہم اس کو کس طرح کیٹر کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنا GDP کا پورشن جو ہے وہ باقی سیکٹر سے کم کر کے ایجوکیشن کی طرف کریں, یا ہم اپنی GDP گروتھ کو اس کی انکریز کی طرف جائیں؟ ظاہری سی بات ہے ہم اپنی GDP کی گروتھ کی طرف جائیں گے, لیکن اگر گروتھ نہیں مطلب ہو رہی, تو اب جیسے پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, تو اس کا یہی حل ہے کہ پاکستان اپنے دوسرے سیکٹر سے GDP تھوڑا کم کرے. جیسے آرمی کی طرف بہت زیادہ جاتا ہے بجٹ, ہمارا 80% بجٹ آرمی کی طرف چلا جاتا ہے, تو اس میں سے تھوڑا کم کریں اور ایجوکیشن میں انویسٹ کریں. اور جیسے اب سسٹم آیا, اب جیسے گورنمنٹ نے ایک اور نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے, جیسے یہ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, تو انہوں نے سیکٹر کو, گورنمنٹ سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کر دیا, مطلب وہاں پہ بھی فیسز ہیں. تو جو ان کی بات تھی کہ واحد بھائی کی کہ بچے کیوں نہیں جا رہے, تو اب یہ بھی میجر ایشو ہے, اس لیے نہیں جا رہے کہ وہاں پہ بھی پرائیویٹ سیکٹر ہو گیا, فیسز ہو گئی ہیں. اب انہوں نے بات کی کہ اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ دے رہی ہے, تو لیپ ٹاپ تو باہر کے ملک میں بھی ملتے ہیں, وہاں پر لیس ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں, یہاں پر ایکسپینسو ہیں ویسے بھی, لیکن وہاں پہ اسکالرشپس بھی ملتی ہیں, لیکن بچے پھر بھی جاتے ہیں وہاں پر. اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کو ایکسیلنس کے پیچھے بھگایا جاتا ہے, گریڈس کے پیچھے نہیں. یہاں پر گریڈس کے پیچھے زیادہ بھگایا جاتا ہے. جیسے آپ میٹرک دیکھیں, یہاں پر رٹا سسٹم ہے, تو رٹا سسٹم کیوں ہے؟ کیونکہ گریڈز نمبرز کو پریفرنس دی جاتی ہے, بجائے آپ ایکسیلنس, آپ اسکلس سیکھیں اس کے.
اب گورنمنٹ نے ایسے کچھ انیشیٹیوز لیے ہیں جیسے ڈیجی اسکلز ہے, وہ اس پہ آپ کو کورسز کرواتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں, آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جس سے آپ اسکل سیکھ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اتنا امپیکٹ نہیں ہو رہا کریٹ کہ بچے ایکسیلنس کے پیچھے جائیں. تو جس طرح ہم نے بات کی ڈی جی اسکلس کی, ٹھیک ہے, تو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہمیں جو ہے آن لائن پلیٹ فارمس, ڈی جی اسکلس ہو گیا, یوڈیمی ہو گیا, جو آج کل بچے ہیں وہ یونیورسٹیز کو چھوڑ کے ان پلیٹ فارمس کی طرف آ رہے ہیں. وہ یونیورسٹی ہمیں ایسی اسکلس کیوں نہیں سکھا رہی؟ اگر ہم لاکھوں روپے یونیورسٹیز کو فیس پے کر رہے ہیں تو ہمیں ڈی جی اسکلس کی طرف جانے ضرورت نہیں پڑے گی جانے کی, ٹھیک ہے. ہمیں یوڈیمی پہ کورسز بائی کر کے اپنے آپ کو اسکلفل کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ اگر ہم لاکھوں روپے اپنی ایجوکیشن سسٹم کو دے رہے ہیں تو اس کو ہم کس طرح کیٹر کر سکتے ہیں؟ تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. جیسے اب دیکھیں, ایک غریب طبقہ ہے جو ڈیجی اسکل کی طرف جائے گا کیونکہ وہ یونیورسٹی کی فیسز پے نہیں کر سکتا. دوسرا طبقہ یہ ہے کہ اب جیسے ہم یونیورسٹی میں دیکھیں, ہمارا اپنا سبجیکٹ ہے جاوا اینڈ کیل, تو اگر ہم کیل کی کلاس لیتے ہیں تو وہ ہمیں ایسے پڑھاتے ہیں کہ جیسے بس جان چھڑا رہے ہیں. ہمیں ایسے نہیں پڑھاتے کہ ہم اس میں انٹرسٹ لیں یا اس میں اس کو مطلب شوق سے پڑھیں, مطلب ہم بھی پھر اس کے بس گریڈ کے پیچھے جاتے ہیں اور بس. لیکن اب دیکھیں کیا جاوا جیسے ہے, جاوا میں اب میم ہماری آتی ہیں تو وہ صرف W3 اسکولس اوپن کرواتی ہیں, وہاں سے ریڈنگ کرواتی ہیں اور کہتی ہیں تم پریکٹس کر لینا. جہاں پہ 3 گھنٹے کی لیب ہوتی ہے وہ آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے اندر وائنڈ اپ کر کے چلی جاتی ہیں. جہاں پر اگر میں دیکھوں کہ ٹیچرز میں مطلب کیسے چینج آتا ہے, مطلب کچھ ٹیچرز ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ٹیچر یہ ایسا ہے. اگر میں ایگزامپل لوں اپنے پریویس کورس کی C++ کی پروگرامنگ فنڈامنٹلس کی, تو میرے جو جونیئرز ہیں ان کی ٹیچرز ایسے ہیں کہ وہ ان کو ایڈوانس پڑھا رہے ہیں, لیکن جو میری میڈم تھی انہوں نے بس ہمیں ریڈنگ اسائنمنٹس دے دے کر اس کورس کو ختم کیا اور بس وائنڈ اپ کیا کہ بس کورس چلے اور میں ان کو کر دوں, یہ اگلے سیمسٹر میں چلے گئے, بس گریڈ دے دیے اور ختم کیا کام. ہاں, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم کیسے چیزوں کو زیادہ سیکھ سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم چیزوں کو کیسے جلدی سے ختم کریں اور آگے جائیں. ہم چیزوں کو سیکھیں گے نہیں تو ہم آگے کوئی پروڈکٹیوٹی یا کوئی پروڈکٹیو چیز ہم نہیں دے سکتے, کوئی انوویشن ہم نہیں دے سکتے. جیسا کہ فاخر نے پہلے بات کی ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ, برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان میں بہت زیادہ. تو برین ڈرین کا سب سے بڑا سولوشن یہ ہے کہ ہم کیریئر کاؤنسلنگ کریں. اور جیسا کہ تحسین نے بات کی ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو, اور احمد نے بھی بات کی ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو ٹرین نہیں کر رہے, ہمیں چھوٹے بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے. بیکاز جب چھوٹے بچوں کے مائنڈ میں جو چیز رہ جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے. اور کچھ دن پہلے میں ابھی پرانے انڈین فارمر انڈین پرائم منسٹر جو تھے ان کو سن رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے امپورٹنٹ ایجوکیشن جو ہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہے, کیونکہ یہاں پر بیس بن جاتی ہے. اس کے بعد جو ایجوکیشن ہے وہ میٹر نہیں کرتی. اس کے بعد اگر آپ کی بیس اچھی بن چکی ہے تو آپ آگے بھی اچھے ہی جائیں گے. اگر آپ بیس میں اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ آگے بھی اچھا نہیں کر سکتے. تو ہمیں بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ وہ کیسے انوویشن کر سکتے ہیں, چیزوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. ان کو چیزیں سمجھ آنی چاہیے بنسبت اس کی کہ ہم صرف کورس پڑھا کے جان چھڑا لیں. دوسری چیز ہے کہ ہمیں رائٹ پرائیورٹی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ڈائریکشن, ہم ٹارگیٹ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے صحیح ڈائریکشن نہیں چوز کرتے. اور صحیح ڈائریکشن کو چوز کرنے کے لیے ہمیں, پلوٹو کا ایک کوٹ ہے, پلوٹو کہتا ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کو ایز اے گیم لینا چاہیے. اگر ہم ایجوکیشن کو ایز اے گیم لیں گے تبھی ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور ہم کیوں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ٹیچر نے ایک چیز پڑھا دی ہے تو وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. ہم سب انسان ہیں, جو چیزیں لکھی ہیں وہ بھی انسانوں نے لکھی ہیں, تو وہ بھی غلطی کر سکتا ہے. تو ہمیں اس کو ایسے دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے اندر کیا امپروو کر سکتے ہیں. ہم یہ چیز نہیں دیکھتے, ہم صرف دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے, اسی کو صحیح مانتے ہیں اور اسی کے اوپر چلتے ہیں. تو یہ چیزیں کرنا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات جو ہمارے نے کی کہ ڈیجی اسکل پہ کیوں جا رہے ہیں لوگ, فاخر نے جیسے کی کہ کیوں جا رہے ہیں لوگ, تو ڈیجی اسکل سب سے میجر وجہ تو یہی ہے کہ جو لوگ نہیں کر سکتے وہ جا رہے ہیں. لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو کورسز بیچنے والے لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, ہر بندہ کورس بیچ رہا ہوتا ہے. تو ان کو اوائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ ہم ان لوگوں سے اپنی عوام کو بچا سکیں, کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیوی فیس چارج کر رہے ہوتے ہیں. اور اس ہیوی فیس کو, لوگوں کے پیسوں کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ فری کر دیا تھا.
لیکن ابھی بھی کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈی جی اسکل کے اندر انرول کرتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں آگے. اور ڈی جی اسکل کا پلیٹفارم ایسا ہے کہ اس کے اندر لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں, تو کافی سارے بچے وہ سیٹیں جو لینا چاہتے ہیں وہ نہیں لے پاتے, اور کافی سارے بچے جو لے لیتے ہیں وہ اس کا صحیح یوز نہیں کرتے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آگے بات کریں, اور کریٹیوٹی اور رٹا سسٹم اس کے اوپر ہم کافی بات کر چکے ہیں. اگر ہم انگلش کی بات کریں کہ آج کل کے مضامین ہمیں انگلش میں کیوں پڑھائے جاتے ہیں, تو ہم شروع سے جاتے ہیں جب برطانیہ ایک ایکٹ لایا تھا, انگلش ایکٹ 1935, جس میں اس وقت جو مسائل انہیں پیش آ رہے تھے, ایک تو کمیونیکیشن کا تھا اور ایک لیبر فورس کا تھا. تو اس ایکٹ کی وجہ سے یہ ایکٹ ابھی تک چل رہا ہے اور ہم انگریزی کر رہے ہیں. جبکہ اگر ہم اینڈرائڈ ورژن کی بات کریں کہ اگر اینڈرائڈ ورژن 2 سال پرانا ہے تو ہم اسے لیتے نہیں ہیں, جبکہ ہمارا جو کریکولر سسٹم ہے وہ اتنا ایڈوانس آپ کہہ لیں ہیں کہ ہم اس ایکٹ کو ابھی تک ہم لے کے چل رہے ہیں اور اسی کو ہی فالو کر رہے ہیں. اور ایک اگر ہم اپنی لینگویج میں بات کریں گے جس طرح چائنا جاپان کر رہے ہیں, تو اس کے ہم اپنے کلچر اور اپنے ٹریڈیشن کو زیادہ اچھا فوکس کر سکتے ہیں اس پہ, اور اسے زیادہ اچھا جان سکتے ہیں, جس کے کافی سارے پازیٹیو امپیکٹس ہیں جو کہ آج کل چائنا اٹھا رہا ہے اور جو کورین وغیرہ. جبکہ اگر ہم یہاں پاکستان کی بات کریں تو ایک آدمی اگر پشتو بولتا ہے تو وہ اچھے پشتو میں ایک اچھا کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, جبکہ وہ یہاں کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے اردو میں بات کرتا ہے. لیکن جب یونیورسٹی آتا ہے تو وہ وہاں پریزنٹیشن دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں انگلش میں بات کریں, تو پھر یہاں کے جو ٹیچر ہیں انہیں جج کر لیتے ہیں اسے کمیونیکیشن اسکلز اس کے اچھے نہیں ہیں, جبکہ اسے آپ پشتو میں بات کریں تو وہ ایک بہت آؤٹ کلاس پریزنٹیشن دے سکتے ہیں. اچھا احمد, جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمیں جو باقی بچے ہوتے ہیں وہ اپنی لوکل لینگویج میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور زیادہ اچھا اسپیچ دے سکتے ہیں, لیکن اب ہماری جو انڈسٹریل لینگویج ہے جو ایک مین بنا ہوا ہے وہ انگلش ہے. تو انگلش ایک بچے کے لیے لازم ہو جاتی ہے سیکھنا, اس میں کمیونیکیٹ کرنا, کیونکہ آپ جب باہر کسی سے کراس کلچر میں کام کریں گے تو آپ کا مین آپ کی لوکل لینگویج نہیں ہوگی بلکہ آپ کا جو ہے وہ انگلش لینگویج ہوگی جو ایک مین آف کمیونیکیشن ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انگلش کو ایز اے لینگویج نہیں سبجیکٹ پڑھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ پہ سروائیو کرنا ہے تو انگلش لازمی ہے, لیکن ہم انگلش کو اس لحاظ سے نہیں پڑھتے. ہم بس جو نصابی نظام ہمیں رٹوایا جاتا ہے کہ ہمیں آج تک یہی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ بٹن ہماری 12th کلاس میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا انگلش کوچنگ کو ترجیح دینی چاہیے, اپنی جو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انگلش کو ترجیح دینی چاہیے, یا ہماری جو بکس ہیں جو ہمارا ایک سلیبس ایک نصاب بنا ہوا ہے اس میں ہمیں انگلش کو پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے؟ تو ہم اس کو کیسے جو ہے وہ فارورڈ کر سکتے ہیں؟ ہمیں بک سے زیادہ کیا کہتے ہیں پریزنٹیشن اور کمیونیکیشن پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. بچوں سے بلوانا چاہیے کہ انگلش میں کیسے بات کرنی ہے. جہاں آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں, آپ انڈیا کی ایک ایگزامپل لے لیں. انڈیا میں جس طرح انگلش بولی جاتی ہے تو اب ان کا ایک ایکسنٹ بن گیا ہے. ہم لوگ انگلش میں بات کرتے ہیں تو ہمیں باہر جو انٹرنیشنل لوگ ہیں وہ تھوڑا مذاق اڑاتے ہیں ہمارا کہ ہم لوگ تھوڑا بنا کے بول رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی نیچرل لینگویج نہیں پروسیس کر پا رہے ہوتے. اب جس طرح آپ انڈیا کی ایگزامپل لے لیں, انڈیا میں اب ان کا ایکسنٹ کیا, انڈین ایکسنٹ ان کو نام ہی دے دیا گیا, کیونکہ وہ جس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ انگلش کو واقعی میں ایز اے لینگویج نہیں لیتے بلکہ وہ ایز کمیونیکیشن اس کو لیتے ہیں انگلش کو. تو اب پاکستان میں اگر ہم نے ایک پاکستان ایکسنٹ بنانا ہو تو ہم کس طرح اس کو ترجیح دیں گے؟ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ انگلش میں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے یا ہمیں اور کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے انگلش پروموٹ ہو؟ پہلا اسٹیپ تو انگلش پہ ہی آ جاتا ہے, اور ویسے جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اکنامی وغیرہ جو سارے دوسرے پوائنٹس آ جاتے ہیں جن پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے. نہیں, میں اس چیز پہ کاؤنٹر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا زیادہ تر چیزیں, ہمارا دفتری نظام اور ہمارا آفس والا سارا جو ورک ہے وہ انگلش میں ہے, اور ہمارا ٹوٹل جو سسٹم ہے, ہماری ایجوکیشن سسٹم, ہمارا آئین اور ہمارا سب کچھ انگلش کے اندر ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم لوگ انگلش کو آلریڈی پرائیورٹائز کر رہے ہیں, لیکن ہمارے لوگ انگلش کو پرائیورٹائز نہیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز جو انٹرنیشنلی انگلش میں اویلیبل ہیں میرے خیال سے وہ ہمارے لیے لیسٹ اویلیبل ہیں. باقی آپ کو وید بتائیں گے. اچھا, انگلش کی پرائیورٹائزیشن ایک سیپریٹ ایشو ہے. ہمارے یہاں جیسے ایجوکیشن چل رہی ہے سسٹم,
بیسیکلی تو ہماری عوام بھائی نے بھی کہا کہ وہ پرائیورٹائز نہیں کر رہے، کہ عوام ڈائجسٹ نہیں کر رہی اس انگلش لینگویج کو. اس میں یہ ہے کہ اول تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا وہ مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اپنا اگر معیاری تعلیم لینی ہے تو آپ پرائیویٹ سیکٹرز کی طرف آپ جاتے ہیں. پرائیویٹ ادارے ہیں جن کی فیسز بھی آج کل میرے خیال سے عام بندے کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ انگلش پہلے تو ہمارے اب جیسے کہ پیچھے پریویسلی ہم نے بات کی ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر بھی جو ہے پرائیورٹائز کر دیے گئے، جن کی فیسز بڑھا دی گئی ہیں. تو جو غریب بندہ ہے اب وہ انگلش لینگویج کو ایز اے کہاں تک لے گا؟ اس کے جب بچے اسکولوں میں پڑھ بھی نہیں سکیں گے تو وہ انگلش لینگویج کو کہاں سے ڈائجسٹ کرے گا؟ اب بجٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کا جو تعلیمی بجٹ ہے وہ ٹوٹل جی ڈی پی کا 4.4% ہے. تو اس لحاظ سے بھی پاکستان میں اس لیول کی کرپشن ہے کہ وہ 4.4% بھی جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، کبھی یہ پنجاب کو زیادہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پشاور کو، سندھ کو انہوں نے بیکورڈ پہ رکھا ہوا ہے. اس کے بعد بلوچستان میں بہت بیکورڈ ہے، وہاں پہ تو ڈیری نظام ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ سندھ میں اگر ہم دیکھا جائے تو بہت وہاں پہ پیسے دے کے بچوں کو پاس کیا جاتا ہے. تو کیا یہی ریزن ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ سندھ پہ ڈسٹریبیوشن جو ہے ان کی بجٹ کی وہ صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کرپشن بڑھ رہی ہے؟ اسٹارٹ سے ہی دیکھیں سندھ اور بلوچستان کو بیکورڈ انہوں نے رکھا ہوا تھا. مطلب وہاں پہ زیادہ پالیسیز ان کے بجٹ وغیرہ جو ہیں جہاں انہوں نے کافی کم دیے ہوئے ان کو. تو جس کی وجہ سے سندھ جو ہے خود کو بیکورڈ فیل کرتا ہے. تو وہاں کے جو لوگ ہیں ابھی بھی وہاں پہ وڈیرا سسٹم لگتا ہے، وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن کم ہے، وہاں پہ کرائم زیادہ ہے. تو کرائم زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایک تو جو بجٹ پرووائڈ کرتی ہے پاکستان گورنمنٹ ان کو، وہ جو ہے اب صحیح جگہ پہ لگ بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وہاں کے تعلیمی اسکول آپ دیکھیں گے، وہاں پہ آپ جائیں تو ان کے وڈیرا سسٹم نے کیا کیا ہوا ہے، وہاں پہ گائے بھینس سے باندھتے ہیں ان کو، اسکول کو پتہ نہیں انہوں نے کچرا کنڈی بنا کے رکھا ہوا ہے. تو وہ اس طرح صحیح پرووائڈ نہیں کر رہے جو فیسلٹی انہوں نے، جو اہمیت ان کو دینی چاہیے سندھ میں ایجوکیشن کو. اچھا، اس کے بعد میں تھوڑا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ ایجوکیشن ایکسپینسو ہو گئی ہے تو افورڈ نہیں ہے، عام انسانوں کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے. اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ نے جو ابھی پالیسی انٹروڈیوس کروائی ہے اس میں انہوں نے گورنمنٹ اسکولس کو بھی پرائیویٹ کر دیا. تقریباً میرے خیال سے 2000 سے 2500 تک ان کی فیس کر دی گئی ہے. تو اس کا بھی اثر پڑ رہا ہے کافی ایجوکیشن پر. اصل میں ایجوکیشن ہماری کنٹری میں ایجوکیشن نہیں رہی، وہ ایک بزنس بن گیا. ہر آدمی اس کو ایز اے بزنس لیتا ہے، مطلب اس سے صرف پروفٹ لینا کے جنریٹ کرنے کے لیے سوچتا ہے. جیسے اب آپ بڑے بڑے ادارے دیکھیں، پنجاب کالج ہے، سپیریئر کالج ہے، تو انہوں نے صرف اس کو بس ایز بزنس شروع کیا ہے کہ میں پنجاب کالج سے پڑھا ہوں، میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں تو میرے پریکٹیکل کے نمبرز جو ہیں وہ پنجاب کالج کے ٹیچرز نے رشوت دے کے لگوائے ہیں. تو کرپشن بھی زیادہ ایجوکیشن سسٹم میں. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز اضافہ کرنا چاہتا ہوں، لینگویج کا. تو جو احمد بھائی بول رہے تھے کہ لینگویج ضروری ہے انگلش سیکھنا، وہ میرے خیال سے ضروری نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم چائنا کی اگزامپل دیکھیں تو چائنا کا جو پورا نظام ہے وہ اپنے جو ان کی ٹریڈیشنل لینگویج ہے چائنیز، وہ اس کے اوپر زیادہ کرتے ہیں، مطلب پریورٹائز زیادہ کرتے ہیں. ان کے اگر آپ پریزیڈنٹ کو دیکھیں، اگر وہ کہیں جاتا ہے تو وہ ٹرانسلیٹر لے کے جاتا ہے. ہاں، وہ انگلش میں بات نہیں کرتا. ان کی لینگویج تقریباً سارا سسٹم، کمیونیکیشن سسٹم ان کا چائنیز میں ہے، وہ انگلش کو پریورٹائز نہیں کرتے. ایسے بھی ہمارے یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اردو کو پریورٹائز کریں، اس کے اوپر دھیان دیں. اور جیسے اب ہمارے کوئی پریزیڈنٹ ہیں، اگر وہ جاتے ہیں باہر کسی بھی دورے پر تو وہ انگلش میں بات کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ بھی ٹرانسلیٹر لے کر جائیں، اپنی زبان کو تھوڑا پریورٹائز کریں. اس کے علاوہ آگے آپ واحد بھائی. جیسا کہ ابھی عمار نے چائنا کی ایگزامپل دی ہے، تو چائنا سپر پاور ہے. چائنا کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے اور چائنا کو یہ چیز سوٹ بھی کرتی ہے. اور ہم ایز اے تھرڈ ورلڈ کنٹری اس چیز کو سپورٹ کرتے ہوئے زیادہ اچھے نہیں لگتے، کیونکہ ہمارے پاس دو ہیں. ہمارے
گاؤں دیہات کے بچے اردو میڈیم میں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے شہروں کے بچے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں. اور اردو میڈیم کے بچے جب انگلش میڈیم میں آتے ہیں, کیونکہ جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ ان دا اینڈ انگلش میں ہے, ان کے لیے یہاں پر کافی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اور جہاں تک بات ہے ٹرانسلیٹر لے کے جانے کی, تو ہماری ابھی اتنی زیادہ ہم اپنی امیج پالش کرنے میں لگے ہوئے ہیں ابھی انٹرنیشنلی, اور جو کہ ابھی صحیح نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم پالش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو جب تک وہ بیٹر اسٹیٹ پہ نہیں آ جاتی اور ہم اپنی کنٹری کو ایز اے ان اے بیٹر کنڈیشن نہیں ڈال دیتے, تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. اور یہاں سے میں آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گا. جس طرح انہوں نے بات کی کہ جو باہر آپ ٹرانسلیٹر لے گئے, یہ سب چیزیں تب ممکن ہے جب ہم قرضے سے نکل آئے. ہمارا ملک اس وقت ابھی ڈپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, سوری ٹو سے. ڈپینڈنٹ کس پہ ہے؟ یو ایس پہ ہے, یو ایس کی اکانومی پہ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ ان سے قرضہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہاں پہ ہم اس چیز کو جو ہے ہم یہ چیز نہیں کر سکتے. دوسرا انہوں نے بات کی تھی کہ جو پرائیویٹائزیشن آف اسکولز ہیں, ٹھیک ہے, اب دیکھا جائے تو ایک لا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ نان پروفیٹیبل ہے. ٹھیک ہے, آپ ایجوکیشن سے پیسہ نہیں کما سکتے, یہ قانوناً جرم ہے. لیکن ہمارے ملک میں جتنے بھی دیکھنے پرائیویٹ سیکٹر پہ وہ نوٹ چھاپ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک نارمل فیس ہے وہ اگر ایک 150 سے 200 روپیہ ہے گورنمنٹ کی, وہیں پہ وہ سیم فیس پرائیویٹ جو اسکولنگ ہے اس کی اراؤنڈ 10,000 ہوگی. ٹھیک ہے, 5,000 سے 10,000 ہوگی. وید آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل سملر ہے آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے اچھے تعلیمی ادارے ہیں نا, آپ بیکن ہاؤس دیکھ لیں, آپ ایس ایل ایس اسکول سسٹم دیکھ لیں, اس کے بعد جتنے بھی بڑے تعلیمی ادارے ہیں, اس اسکول لیول مطلب آپ دیکھ لیں ان کے تعلیم مطلب اگر یہ اچھی بھی دے رہے ہیں, لیکن یہ کیا ہے کہ بہت زیادہ فیسیں ہیں ان کی. ٹھیک ہے, آپ ایک بچے کی یہاں پہ دے رہے ہوتے ہو منتھلی 10 سے 12,000 ایک چھوٹے سے بچے کی جو کہ 3rd یا 2nd اسٹینڈرڈ میں پڑھتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ مڈل کلاس آدمی بھی نہیں سپورٹ, یہ تو ایلیٹ کلاس جو ہوتے ہیں ان کے لیے بن گئے. تو اگر یہ ایجوکیشن کا یہ معیار رہ گیا کہ یہ صرف ایلیٹ کلاس جو لوگ ہیں ان کے لیے اچھی ہے, تو یہ فیئر سسٹم نہیں ہے. پاکستان میں اندر ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ جو کہ سارے امیر غریب ہو یا مڈل کلاس جو بھی ہو, سب کے لیے ایکول پرائیورٹائزیشن ہونی چاہیے اور ایکول ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے. اچھا, جو آپ نے کہا ایکول سسٹم, اب پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جو ماں باپ ہیں وہ اسکول بھیجتے ہیں تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو کوالٹی آف ایجوکیشن ملے. ٹھیک ہے, لیکن ان کو نہیں مل پا رہی ہوتی. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ تھوڑا بہت فوکسڈ رہتا ہے. اسی لیے جتنے بھی والدین ہیں وہ گورنمنٹ کے بجائے پرائیویٹائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں, اور جس سے پرائیویٹائزیشن زیادہ ہو رہی ہے. اب وہیں پہ اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں, گورنمنٹ سیکٹر میں آپ اسکولوں کی حالت دیکھ لیں, پتھیٹک. ٹھیک ہے, آپ ان کا اندازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ڈے 2 میں ہم اسی جو ایجوکیشن سسٹم پاکستان کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے. اور آج ہم ڈسکس کریں گے اے لیولس اینڈ کمپیریزن بٹوین اے لیولز اینڈ ایف ایس سی. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے فیلو گیسٹ جنید, جنہوں نے دبئی سے او اے لیولس کیا ہے. تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا او اے لیولس کا. اور ساتھ ہی ہمارے پاس ہمارے فیلوز ہیں عاقب اینڈ ماس, جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کے فیز سے جو گزر کے آئے ہیں, تو وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیسا ہے اور وہیں پہ اس کو اپوز کریں گے. تو میں نے یہ بہت نوٹس کیا او اے لیول میں کہ اس میں کنسیپچول بیس سارا ہوتا ہے. مطلب ادھر پاکستان میں آ کے میں زیادہ لوگ سے پوچھتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ ہم نے رٹا مارا ہے ایسی چیز, وہ کتاب میں اسی آنسر آتا تھا تو بس ہم نے اس کا ویلیوز چینج کیا ہے. اس کا مطلب کتاب میں ایک سوال تھا وہ ایگزام میں آ گیا, بس ڈفرینٹ ویلیوز, ہم نے اس کا میتھڈ رٹا لگا کے بس اپلائی کیا. لیکن ہمارا ایسے ہی سین تھا کہ ٹیکسٹ بک تو ہم پڑھتے تھے, اس سے کانسیپٹ وغیرہ لیتے تھے, لیکن کویسچن ہر سال مطلب بہت ڈفرینٹ آتے تھے. مطلب کبھی آپ نے پاس پیپر میں دیکھے نہیں ہے, تو پھر آپ نے وہ جو کانسیپٹ لرن کیا اس کو اپلائی کرنا تھا ایگزام میں. اور ایگزام مارکنگ اسکیم میں بھی یہ ریفلیکٹ ہو رہا تھا کہ ایسے نہیں تھا کہ بس کوئی ون ویلیو لکھا تھا, کوئی
लिखा था कि एक्सेप्ट दिस आंसर या दिस आंसर, या इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ अ राइट आंसर यूज़ योर ओन डिस्क्रिशन टू मार्क इट राइट और रॉन्ग. मतलब फ्रीडम था कि जो उसने थिंकिंग लगा दिया, आपको सही लगता है आंसर के हिसाब से या नहीं. तो वो बहुत डिफरेंट सिस्टम है. और सब्जेक्ट्स भी मतलब बहुत डिफरेंट है कि हमारा एक फ्रेंच लैंग्वेज था, थोड़ा सा एक्सपोजर हो गया डिफरेंट कल्चर्स इन्वायरमेंट्स को, हाउ टू कम्युनिकेट इन डिफरेंट लैंग्वेज. उधर ये भी थे कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स थे, लेकिन इधर तो बस 2 स्ट्रीम होते हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, और उसमें बस रट्टा लगाना होता है. तो फिर मेरी ये भी यूनिवर्सिटी आके ये एक्सपीरियंस हो गया कि मैं इतना ज़्यादा एफर्ट करता नहीं हूँ, लेकिन दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक सिस्टम से आ रहा है जिसमें बस रट्टा लगाना है. और इधर आके ये ऐसे है कि क्रिटिकल थिंकिंग होता है और क्वेश्चंस कोई दूसरी किस्म के होते हैं. तो मेरे लिए वो थोड़ा सा आसान है कि मैं बचपन से ही यही काम कर रहा हूँ. लेकिन मैंने नोटिस किया कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो बहुत लाइक हैं, लेकिन उनके जीपी नंबर कम आते हैं, क्योंकि ये सिस्टम ने उनको बहुत ख़राब किया बचपन में. तो इधर आके एडजस्ट करने बहुत मुश्किल काम होता है. जी, जुनैद ने जैसे बताया कि डिफरेंस जो है, जैसे उन्होंने वहाँ भी पढ़ा और यहाँ के पढ़े हैं, यहाँ के बच्चों को देख रहे हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. अब हमारे जो यहाँ पे फोकस किया जाता है वो ज़्यादातर इसी चीज़ पे फोकस किया जाता है कि आपने नंबर लेने हैं. यहाँ पे रट्टा सिस्टम है, यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना हो, आपके नंबर आने चाहिए. नंबर आपके बहुत सारे तरीक़ों से आ सकते हैं. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ नंबर लेने हैं. यहाँ आपके नंबर नहीं आएंगे तो आपको घर वाले भी जलील करेंगे, आपको जो है ख़ानदान में कंपैरिजन होगा कि आपके नंबर नहीं है. वो ये नहीं पूछेंगे कि आपको कुछ आता है कि नहीं, उसको सामने जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उसका भी आपके साथ कोई मुकाबला नहीं है. आप जो है बस वो घर वाले कहते हैं कि आपके नंबर आने चाहिए. तो ये पाकिस्तान में बहुत मसला है इस एजुकेशन सिस्टम का. और और इसके अलावा सब्जेक्ट्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सब्जेक्ट्स हमारे हैं कि सारा वो बस एक है कि बुक मिलती है एक, ठीक है, अदनान परचजात के नाम से, उनके पास 10 साल के पेपर्स होते हैं. वहाँ पे वही जो नहीं भी पढ़ने वाला होता ना, वो आखिरी 2 हफ्ते बैठ जाए उन पेपर को वही सॉल्व करता रहे, उसका 80% नंबर आ जाते हैं. मतलब वही चीज़ें रिपीट होती रहती है. हाँ, वही चीज़ें एक बार रिपीट होती रहती हैं, कोई ऐसे कंसेप्ट नहीं है, सारे वही जुनेद सही कह रहा था कि सारे वही वैल्यूज हैं, चेंज करके दे देते हैं. न्यूमेरिकल्स भी वही हैं, एक जो अब लॉ ऑफ मोशन चल रहा है वो अभी तक आ रहा है, उन पे ही वो अड़े हुए हैं. आप वालदैन के ख्यालात पर थोड़ी रोशनी डालना पसंद करेंगे? हाँ यार, वालदैन की आकिब ने कहा है कि कहते हैं कि नंबर लो वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मुझ पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था. सीधी जो बात है, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं था. मुझे कहा है कि लेकिन आप एक पाकिस्तानी माइंडसेट से सोचें ना, कि एक पाकिस्तानी जो कल्चर एक बना हुआ है हमारा, कि बच्चों को फोर्स किया जाता है आपने 9-10 में 900 नंबर लेने, प्री मेडिकल में ही जाना है, प्री इंजीनियरिंग में ही जाना है. बच्चे आजकल क्या उनका दिल करता है, हम कुछ आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं, कुछ फ्यूचर साइंटिस्ट होंगे, कुछ होंगे जो डिफरेंट सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, कोई फिजिक्स में अच्छा होगा, कोई मैथ में अच्छा होगा. तो उनको मतलब एक तरह से दबाव नहीं डाला जाता पाकिस्तानी फैमिलीज़ के अंदर कि यार आपके पास सिर्फ 2 ही फील्ड्स हैं, या तो आर्मी या मेडिकल और इंजीनियरिंग, बस दैट्स इट. उसके अलावा तो वो कुछ सोचते ही नहीं है. वो कहते हैं और कोई फील्ड होती ही नहीं है उनके जहन में. लेकिन बाहर मुल्कों में आप अगर देखें तो बाहर मुल्कों में किस तरह मतलब एक ही फील्ड के डिफरेंट वो हो जाएंगे. जिस तरह OA लेवल्स की बात करें उसमें आपके मेजर्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस एज अ मेजर, मैथमेटिक एज अ मेजर, ठीक है, और उसी में आप मतलब डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं. तो आप पाकिस्तानी माइंडसेट को आप कैसे कंपेयर करेंगे? क्योंकि देखिए माइंडसेट तो है, क्योंकि गलत बना हुआ है कि आपने सिर्फ चंद ही फील्ड चूज़ करनी है, क्योंकि आप बच्चों का माइंडसेट दबा रहे हैं उस चीज़ को करते हुए. क्यों? क्योंकि जो एक आर्टिस्ट है वो फिज़िक्स में फेल होगा, डेफिनेटली फेल होगा. जी आके हमें यहाँ पे स्कूलों में फेल होने की इजाज़त नहीं है. आप गिरेंगे नहीं तो आप उठेंगे कैसे? यहाँ आप फेल होते जाएंगे, आपको निकाल दिया जाएगा, आप पे फाइन लगेंगे. मोस्टली स्कूल यहाँ पे ऐसे हैं कि आपका अगर प्री बोर्ड, जैसे बोर्ड से पहले एक टेस्ट होता है इनका रोल नंबर स्लिप देने के लिए, तो अगर उसमें आपके 70% से कम नंबर आ जाए तो ये आपको रोल नंबर स्लिप इशू नहीं करते, जिससे आप बोर्ड का पेपर नहीं दे सकते, जो कि ये बहुत गलत बात है. आप अगर पेपर दे नहीं रहे, आपको कैसे पता लगेगा कि आपने अगली बार अच्छा कैसे करना है? तो मैं इस पर जो है ना पाकिस्तानी निज़ाम. और उसके अलावा आपने कहा था कि फैमिली किस तरह प्रेशराइज करती है. बिल्कुल करती है.
لیکن کوئی فیملیز جو ہوتی ہیں جو مطلب ان کو صحیح وہ مطلب پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بالکل نہیں کرتے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں جو ابھی نیکسٹ جنریشن آئے گی ہماری, ٹھیک ہے, تو لائک اگر ہم مطلب جو آگے جنریشن ہے اس میں ہمارے پاس واسٹ فیلڈز ہوں گی, لیکن ابھی اگر آپ پاکستان کا دیکھیں تو کرنٹلی پوری دنیا جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک پاکستان کا مائنڈ سیٹ میں نے چینج ہوتا نہیں دیکھا. ان کا مائنڈ سیٹ ابھی تک یہی ہے, آپ نے وہ کرنا ہے, ایف ایس سی کرنی ہے, آپ نے میٹرک کرنی ہے بس, اور آپ نے یونیورسٹی میں ایک مطلب وہ جو بس سیکوینس چل رہی ہے نا, آپ اسی سیکوینس کو لے کے چل رہے ہیں, آپ ڈفرینٹ فیلڈس کو وہ نہیں کر رہے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جیسے آپ نے بولا ہے اس کے اوپر کہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو رہا, اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کیریئر کاؤنسلنگ کی, جس کی اسٹوڈنٹس کو آج تک تو اول تو مڈل کے لیول میں کر دینی چاہیے, لیکن ہم ایف ایس سی اور میٹرک میں ہمیں سیم وہی رٹا نظام پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ کیریئر کاؤنسلنگ میٹرک اور ایف ایس سی میں کرنی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کو نالج ہو, نو ہاؤ ہو کہ انہوں نے آگے مزید فیلڈ بھی ہیں انجینئرنگ اور ڈاکٹر کے علاوہ. اب کمپیوٹر ابھی تک پاکستان ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے دنیا سے. کیوں پیچھے ہے؟ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا ایک اہم ذریعہ, اور اسی میں پاکستان مطلب کمپیوٹر کو یہ کچھ سبجیکٹ ہی نہیں سمجھتے تھے. اس کے علاوہ ضرورت اسی چیز کی ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے, کیریئر کاؤنسلنگ کے سیمینارز ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے تاکہ وہ نئی نئی فیلڈ ڈسکور کریں. آرٹس کی فیلڈز ہیں, اس کے علاوہ ڈفرینٹ فیلڈ ہیں کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی میں, تاکہ آگے جائیں, تاکہ پاکستان یہ اس کا ایک اکانومی کے اوپر بھی ایک کافی گہرا افیکٹ پڑتا ہے. بالکل. تو آپ کو جس طرح آپ نے کہا کیریئر کاؤنسلنگ, تو مجھے جہاں تک فیل ہوتا ہے کہ صرف کیریئر کاؤنسلنگ بچوں کی نہیں, اب پیرنٹس کی بھی ہونی چاہیے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ اور بھی فیلڈز ہیں جس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے, اور ہر بچہ دوسرے بچے سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دوسرے بندے کے مائنڈ سیٹ سے ڈفرینٹ بنایا ہے. ایک آرٹسٹ ہوگا, دوسرا سائنٹسٹ ہوگا, کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی انجینئر ہوگا, ہر بندے کا اپنا شوق ہوگا, اپنے سبجیکٹ ہوں گے. تو اسی میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ پھر میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, کیونکہ میں اگر اپنی ایگزامپل دوں تو میرے گھر والے جو ہیں وہ یہی چاہتے تھے کہ جیسے کہ میرے ابو کی ڈیتھ ہوگی, اور باقی جو میرے ابو کے دوست بھی کچھ مجھے ملتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے ابو کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا کوئی ڈاکٹر بنے, لیکن انفارچونیٹلی میرا جو بڑا بھائی ہے وہ انجینئر ہے, میکینیکل انجینئر ہے, اور میں اب یہاں پہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں. لیکن ابھی بھی وہ اس بات سے خوش نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ بچے کو ڈاکٹر ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن میرے خیال سے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ بچہ ڈاکٹر ہی ہو, اس کو اپنی جو ہوتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے اس کو وہ پورا کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو فورس ہو کے وہ کام کرنا شروع کر دینا چاہیے جو کہ اسے اس کے گھر والے یا اس کو کوئی اس کے ریلیٹیوز چاہ رہے ہوں. دیکھیں میں بھائی کی بات سے ایگری کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر بچوں کے اوپر یہ فورس کافی زیادہ کیا جاتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ پرانے مائنڈ سیٹ کے اوپر ڈاکٹر انجینئر ان کو زبردستی کرائی جاتی ہے. حالانکہ بچے اگر کچھ اب کافی زیادہ آرٹس میں کئیوں کو زیادہ ہنر ہوتا ہے, کوئی کمپیوٹر میں تیز ہوتے ہیں, کئیوں کو میتھمیٹکس, مطلب چلیں وہ تو انجینئرنگ میں ایک آ جاتا ہے, لیکن اور بھی ڈفرینٹ ڈومین ہیں. لیکن پاکستان کے اندر اسٹل ابھی تک آج 2023 ہو گیا اور پیرنٹس کے مائنڈ سیٹ میں یہ ہے کہ بیٹا ڈاکٹر ہوگا, بیٹا انجینئر ہوگا, یا ایک تھرڈ اگر پاکستان کے پاس آپشن آ بھی جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہے نا عوام جاتی ہے فوج کی طرف ISSB کے اندر. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے, اور ڈومینز کافی ہیں. جیسے کہ پاکستان دیکھیں, انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس نے ٹیکنالوجی میں آگے گیا ہے. وہ آج چندریان 2 یا 3 انہوں نے کیسے پروجیکٹ لانچ کر دیے ہیں. پاکستان کے اگر دیکھا جائے تو ایسے پروجیکٹ پاکستان میں بہت کم ہے کہ وہ کچھ پاکستان اول تو اپنی اکانومی سے بھی باہر نہیں نکل پا رہا کہ وہ ایسے پروجیکٹ کے اوپر فوکس کرے, وہ کسی ایسی اسٹڈی کے اوپر جائیں, یعنی کہ اسپیس ریسرچ کے اوپر, ایسے ان کے پاس ہے ہی نہیں. نہیں بالکل صحیح بات ہے, کافی آگے جا رہے ہیں وہ لوگ. جیسے کہ جنید نے بھی بات کی کہ کنسیپچل اسٹڈی بہت زیادہ ہے اے لیولس ایجوکیشن سسٹم میں, ہمارے یہاں پہ نہیں ہے. لیکن ابھی جو نئے اقدامات ہمارے بورڈس کر رہے ہیں, جیسے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا ایک سب سے بڑا بورڈ ہے فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن, وہ انٹرنیشنل ہے, بہت ساری کنٹریز میں بھی ہے. تو ان کا یہ ایک اسٹیپ ہے کہ انہوں نے CLO بیس اسٹڈی اسکیم لانچ کر دی ہے, اور ہمارے یہاں پہ اسکولوں میں بھی چھوٹی کلاسوں کے لیے 6 to 8 کلاس کے لیے جو مڈل کلاس
سمجھی جاتی ہے. اس کے لیے بھی یہ اسکیم آف اسٹڈی لانچ کر دی گئی ہے. ہم کریٹیکلی انالائز کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں, لیکن بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں جو ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. مجھے لگتا ہے ہمیں انہیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اس سے ہوگا یہ کہ فرسٹ آف آل تو فیڈرل سسٹم کیا کر رہا ہے کہ وہ ایڈوانسڈ ایجوکیشن سسٹم, ایڈوانس ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے جو انٹرنیشنلی یوز ہو رہی ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنا رہے ہیں. وہ کیسے کہ اب آپ کے جو پیپر ہے وہ سب سے پہلے تو CLO بیس ہوگا, جس طرح آپ کا اے لیول کے اندر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کنسیپچولی اسٹرانگ ہیں تو آپ کا پیپر اچھا ہوگا. یہ پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ کا کوسچن نمبر 1 ہے وہ ایک ہی ٹیچر چیک کر رہا ہے. مطلب یہ کہ جو ٹیچر چیکنگ میں بیٹھا ہوا ہوگا وہ صرف کوسچن نمبر 1 ہی چیک کرے گا. یعنی کہ اگر 1000 بچے ہیں تو 1000 بچوں کا کوسچن نمبر 1 صرف ایک ٹیچر نے چیک کرنا ہے, وہ کوسچن نمبر 2 چیک نہیں کرے گا. تو ایونچولی جب ایک ٹیچر اتنے سارے رسپانسز پڑھ رہا ہوگا, اور رسپانسز بھی وہ ہوں گے جو CLO بیس ہوں گے, جو ہمارے کلاس لرننگ آؤٹ کمس کے اکارڈنگلی ہوں گے, تو وہ ٹیچر کو بھی چیک کرنے میں آسانی ہوگی اور اسٹوڈنٹ کو بھی اسے اٹیمپٹ کرنے میں ذرا زیادہ وہ شیور ہوگا کہ اگر وہ خود سے بھی لکھ رہا ہے تو ٹیچر اس کو اگنور نہیں کرے گا. جیسے پہلے ہو جاتا تھا کہ ٹیچر پورا پیپر چیک کرتا تھا, جس سے یہ چانسز ہوتے تھے کہ اگر بچے نے کوئی چیز خود سے لکھ دی ہے کنسیپچولی تو وہ اگنور ہو جائے گی. لیکن اس اقدام سے یہ چیزیں کافی میرے خیال سے کافی زیادہ حل ہو رہی ہیں, اور یہ ہم آہستہ آہستہ اسٹیپس لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ میرے خیال سے یہ سسٹم بھی اے لیول کو ٹکر دے گا, جو کہ ابھی نہیں ہو رہا. ہماری کافی ساری اکیڈمیز ہیں جو اس چیز کو مشکل بنا رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں اگر ہم ایسے ہی کام کرتے ہیں اور ہمارے بورڈز ایسے ہی پرفارم کرتے رہیں تو یہ چیزیں کافی آسان ہو جائیں گی. تو جو ہم نے 2 دن کا جو ایک ایکسٹینسو ایک کانفرنس رکھی تھی, اس پہ ہم نے کچھ سولوشنز نکالے ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے. تو سب سے پہلے ہم گورنمنٹ پہ آ جائیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے جو گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے ہوئے ہیں ایجوکیشن, جیسا کہ ابھی آواز نے بتایا کہ فیڈرل بورڈ تبدیلیاں لا رہا ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے, آنی بھی چاہیے. اس سے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کا ہی فائدہ ہے. مگر مسئلہ جو ہے ہمارے اسکول کے نظام میں ہے. اب اسکول ہمیں الاؤ ہی نہیں کر رہا کہ ہم فیڈرل بورڈ میں جا کے پیپر دیں, تو ہم کیسے دے سکتے ہیں. اسکول ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے پہلے یہاں سے پاس کرو گے تب وہاں جاؤ گے. اسکول ہمیں وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دے رہا. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے خاص اقدامات کی ضرورت ہے, نہ کہ ہم پہلے بورڈ پہ چلے جائیں. پہلے ہم اسکول سے شروع کریں گے, اسکول میں ہمارا جو ہے صحیح ہوگی ٹریننگ وغیرہ, تب ہم جا کے فیڈرل بورڈ تک پہنچیں گے. فیڈرل بورڈ تک اسکول والے ہمیں پہنچنے ہی نہیں دیتے کہ وہ کہتے ہیں آپ ادھر سے پاس ہو گے تب ہم آپ کو الاؤ کریں گے. اچھا, اس کا ایک اور میں اسی کو کنٹینیو کروں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اسکولز ہیں نا ان کو اپنی ریپوٹیشن بہت عزیز ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ ایڈمیشن بھیجتے ہو تو وہ اسکول کے نیم سے جاتے ہیں, تو وہ ہرگز یہ نہیں کریں گے کہ اس اسکول نے اتنے فیلیئرز ہیں. تو وہ ان کا ایک SOPs ہوتے ہیں کہ بچہ اس SOPs پہ پورا اترے گا تو اس کے بعد ہی ہم اس کا ایڈمیشن فردر آگے بھیجیں گے, جو کہ میرے ذہن میں کہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی ریپوٹیشن کا سوال ہے, اور بچوں کو بھی ایٹ لیسٹ پتہ چل جائے گا کہ میں کس لیول پہ جا کے اچیو کر سکتا ہوں چیزیں. مگر یہ بات صحیح تو نہیں ہے کہ آپ اس کو الاؤ ہی نہ کریں, یا تو آپ ان کو ایسی ٹریننگ دیں کہ وہ پہلی بار ہی پھر کلیئر کر لیں. اگر آپ ان کو ٹریننگ نہیں دے رہے پھر آپ یہ کرنا تو بالکل غلط ہے کہ آپ جو ہے ان کو کہیں کہ ہماری ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے. کیونکہ بچے تو یہاں پڑھنے آئے ہیں, انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جانا ہے یا کچھ کر کے جانا ہے. آپ ان کو نہ کچھ سکھا رہے ہیں صحیح سے, نہ کچھ کرنے دے رہے ہیں, تو نہ آپ ان کو فیل ہونے دے رہے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ بات غلط ہے کہ آپ ان کو الاؤ ہی نہ کریں کہ وہ پیپر ہی نہ دیں. دیکھیں, یہ ہمارا جو نظام ہے یہ بیس لائن سے ہی خراب ہوا ہے. ہم ٹاپ لائن کو نہیں گلا شکوا کر سکتے, کیونکہ ہمارا ایک جو بنا ہوا ہے نا فیڈرل بورڈ کا نظام بھی اور ساری چیزیں, وہ یہ ہے کتابی رٹا سسٹم ہے, ٹھیک ہے. ان کے سیم سبجیکٹ ہے, انجینئرنگ ہے, وہ ہے. اب وہی میری پرانی والی بات ہے کہ جو بندہ آرٹسٹ ہوگا وہ فزکس فیل کر دے گا, ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی بات ہے. اور اسی طرح یہ چیزیں چلیں گی. تو اب اس کا مین سلوشن یہ ہے کہ ہم اس کی بیس لائن ٹھیک کریں. ہم سٹارٹنگ میں جو آرٹسٹ ہے اس کو آرٹسٹ بنائیں تاکہ ملک کی ترقی ہو, جو انجینئر ہے اس کو انجینئر بنائیں, جو ڈاکٹر ہیں اس کو ڈاکٹر بنائیں. جی آ کے مگر گورنمنٹ کو بھی تو چاہیے اس میں دیکھا جائے, کیونکہ اسکول جو ہے اپنی ریپوٹیشن بچا کے یہ ایز اے بزنس چلا رہے ہیں, جو کہ ایجوکیشن کو ایز اے بزنس چلانا ہے کوئی صحیح بات تو نہیں ہے. کیونکہ ایجوکیشن سے
इन्हीं का फ़ायदा हो रहा है, पूरे मुल्क का फ़ायदा हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टेप्स लें कि स्कूल्स को बिजनेस से हटा के एजुकेशन पे फोकस करें। एग्जैक्टली। ओके, तो जो हमने ये 2 दिन का एक एक्सटेंसिव कॉन्फ्रेंस रखी है, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, काफ़ी पॉसिबल सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं। तो जो सॉल्यूशंस हैं मैं उनको समराइज़ कर दूंगा। वो ये है कि जो गवर्नमेंट है उनको कुछ इकदाम लेने चाहिए, जिस तरह के अब हमारी जीडीपी का टोटल ये लोग तकरीबन यूज़ कर रहे हैं 1.4%, ठीक है, अप्रॉक्स। तो वो मतलब बाकी जो अगर कंपेयर किया जाए ना बाकी कंट्रीज से, तो बाकी कंट्रीज अपने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा करती हैं, जबकि हमारी कंट्री नहीं कर रही। हमारा बजट ही इतना छोटा सा उन्होंने दिया होता है कि हर बच्चे तक, हर एक टैलेंटेड बच्चे तक तालीम नहीं पहुंच पा रही। दूसरा हमने सॉल्यूशंस जो डिस्कस किए थे वो ये था कि हमारी जो बेस लाइन है, जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें ही बच्चों को रटा सिस्टम, एक उनका माइंडसेट क्रिएट कर दिया जाता है, जो कि गलत है। हमें वो निज़ाम सिस्टम चेंज करना है। और किस तरह चेंज करना है? हमने बच्चों को पढ़ाई पे, स्टार्टिंग में पढ़ाई पे नहीं फोकस रख देना कि तुमने रटा मारना, तुमने किताबें रटनी है, वो चीज़ हमने ख़त्म करनी है और बच्चों को इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि हमारे जो टॉप लाइंस हैं, जो हमारे स्कूल, जिस तरह आकिब ने बात कर रहे थे कि स्कूल्स को भी चाहिए कि वो अपना जो सिनेरियोज़ हैं और जो सीन्स हैं वो थोड़ा चेंज करें, जो अपने SOPs को थोड़ा सा कम करें। इतना हर बच्चा जो है वो टॉपर नहीं हो सकता, कुछ लो लेवल होगा, वो अपनी फील्ड के मुताबिक अच्छा होगा। तो उनको चाहिए, अगर वो उस फील्ड में अच्छा है और तो उसको मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का। दूसरा, चौथी हमने बात की थी कि जिस तरह बच्चों की काउंसलिंग ज़रूरी है कि उसने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, उसी तरह पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को थोड़ा सा फ्री हैंड दें, उनको चूज़ करने दें कि वो क्या चाहते हैं, उनका दिल क्या करता है। क्योंकि वो अगर एक रटा माइंडसेट से जाएंगे ना, उनका दिल भी नहीं करेगा पढ़ने को, वो फिर फेल, एट द एंड रिजल्ट जो है वो फेलियर निकल के आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे, टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो माइंडसेट क्रिएट करते हैं। क्रिएटर ऑफ माइंडसेट कौन है? हमारे टीचर्स हैं। तो हमारे टीचर्स का एक माइंडसेट, उनके जो काउंसलिंग है वो बहुत ज़रूरी है कि आपने बच्चों को नरिश करना है, उनकी ब्रेन वॉशिंग करनी है। किस तरह कि आपने उनको बताना है कि बेटा तुम लोगों ने किताबें नहीं रटनी, तुमने बियॉन्ड द बुक जाना है और उस चीज़ को सीखना है। थैंक यू।